यहाँ पे कितने वज़ीर आज़म कत्ल हो गए, कितने वज़ीर आज़म जो हैं जेलों में चले गए, कितने वज़ीर आज़मों को हथकड़ियाँ लग गईं, लेकिन आज तक किसी डिक्टेटर को एक दफ़ा भी नहीं लगी। 4 दफ़ा आइन तोड़ने वालों में से किसी को आज तक हथकड़ी नहीं लगी, लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को फांसी भी लगी, गोलियां भी मार दी गई, ठीक है, और उन्हें लंबी लंबी जेलें भी हुई, उम्र कैद भी हुई। कभी आपने दुनिया में किसी मुल्क में सुना है कि ट्रंप और क्या कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे, नहीं सर। या प्यूटन और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे, या नरेंद्र मोदी और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज? वाई इन पाकिस्तान ये फ़ख्र से क्यों बताया जाता है कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ रियासत? एक पंजाब असेंबली में बिल पास होने लगा था कि जिसमें जिसके ऊपर पता नहीं कितनी FIR होंगी, तो मैंने कहा ये ना करें, आपकी आधी पौनी असेंबली फारिग हो जाएगी। आपके एक MPA पे इतने केसेस हैं कि आप ये तो इनमें पार्लियामेंट में बैठने वाला कोई नहीं मिलेगा। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप से आज हम इसार राणा साहब के पास हाजिर हुए हैं, जो सहाफ़त का एक नेक नाम, बेदाग, सियासी, समाजी और मुआशी मसाइल पे गहरी नज़र रखते हैं, और पाकिस्तान के सैकड़ों गालिबन हज़ारों जर्नलिस्ट उनके शागिर्द रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान को करीबन 80 साल होने को आ गए। यहाँ फ़ौजी एतबार भी रहे, सियासी एतबार भी रहे, यहाँ मसीहा लाए भी गए। बहुत बड़े दावे हमारे सियासतदानों ने किए, 80 की दिहाई, 60 की दिहाई, 90 की दिहाई। फिर 2018 में आवाम को एक बड़ी उम्मीद हुई कि पाकिस्तान में मेरिट आएगा, पाकिस्तान 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान में कर्ज लेना जो है वो खुदकुशी के बराबर होगा। आज हम जब पाकिस्तान को देखते हैं तो यहाँ करप्शन भी है, 2 नंबरी भी है, झूठ भी है, बेईमानी भी है। हमारे सियासतदान रोज़ आवाम पे मुआशी बम गिराते हैं, जहाज़ लेते हैं और कहते हैं जी लिया है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि राणा साहब, पाकिस्तान में आज तक पब्लिक के लिए कोई लीडर आकर डिलीवर क्यों नहीं कर पाया? एक तो इसमें ना 2 बातें हैं कि पाकिस्तान में जो पब्लिक लीडर है उसको पनपने ही नहीं दिया गया। यहाँ पे कितने वज़ीर आज़म कत्ल हो गए, कितने वज़ीर आज़म जो हैं जेलों में चले गए, कितने वज़ीर आज़मों को हथकड़ियाँ लग गईं, लेकिन आज तक किसी डिक्टेटर को एक दफ़ा भी नहीं लगी। 4 दफ़ा आइन तोड़ने वालों में से किसी को आज तक हथकड़ी नहीं लगी, लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को फांसी भी लगी, गोलियां भी मार दी गई, ठीक है, और उन्हें लंबी लंबी जेलें भी हुई, उम्र कैद भी हुई। तो इससे एक बात आप समझ लें कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक ख़ास किस्म के दबाव में है, और वो फ्राम 1947 टिल टुडे वो बाहर नहीं निकल सका। उसके जो शेडो है उस दबाव का वो वैसे के वैसे ही। जब सिविल हुकूमत आती है तब भी देखें ना, कभी आपने दुनिया में किसी मुल्क में सुना है कि ट्रंप और क्या कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे, नहीं सर। या प्यूटन और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे, या नरेंद्र मोदी और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज? वाई इन पाकिस्तान ये फ़ख्र से क्यों बताया जाता है कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ रियासत, ठीक है? तो इससे ज़रा समझ लें कि हमारी डायनेमिक्स ज़रा डिफरेंट है दुनिया से। तो पॉपुलर लीडरशिप आई, कायदे आज़म से ज़्यादा पॉपुलर कौन होगा? जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा पॉपुलर कौन होगा? इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर कौन होगा? लेकिन तीनों का क्या अंजाम हुआ? तीनों का अंजाम आपके सामने। सो ये जुमला भी यहाँ कहा जाता है कि जी मकबूलियत ही काफ़ी नहीं, कबूलियत बहुत ज़रूरी है। सुहेल बड़ाई साहब का मकबूल जुमला है। हाँ, तो इससे बात क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान में कबूलियत कहीं और से होती है, तो वो जिसे कबूल कर लें वही पॉपुलर होता है। तो सर ये जो मकबूल लीडर हमारे रहे, भुट्टो साहब खास तौर पे, फिर इमरान खान साहब, तो ये फिर कबूलियत की तरफ क्यों चले गए? इन्होंने क्यों मकबूलियत अवामी लीडर, जिस तरह खान साहब ने कहा था कि मैं नए चेहरे, नौजवान चेहरे, एक निज़ाम, मेरिट, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, हमें तो उम्मीद खान साहब से थी। इनको तो हम जानते थे, ये तो 90s से म्यूजिकल चेयर चलती आ रही हैं,
پاکستان پہ قرضے چلتے جا رہے ہیں. آج بھی جو پاکستان کی تباہی ہے غالباً ان میں 80% کردار ان دو خاندانوں کا اور ہماری ملٹری سیٹلمنٹ کا ہے جو ان کو لاتے رہے کرتے رہے. وہ کیوں ہماری جو پاپولر لیڈرشپ ہے, بھٹو صاحب, عمران خان صاحب بالکل ٹھیک کا, وہ پھر کیوں قبولیت کی طرف چلے گئے اور مقبولیت کی طرف اور لوگوں کی طرف, عوام کی طرف کام نہیں کر سکتے؟ اچھا, آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی جب آئی تھی اقتدار میں, انہوں نے سب سے پہلا نوٹیفیکیشن کیا تھا؟ ان کا سب سے پہلا نوٹیفیکیشن تھا کہ ISI وزارت داخلہ کے, جی بالکل, یہ بھٹو صاحب نے نہیں, زرداری نے ابھی موسٹ, ہاں, لیکن 24 گھنٹے کے اندر, رحمان ملک والا 24 گھنٹے کے اندر پھر اسے واپس جی بالکل ٹھیک سر, مجھے یاد ہے. یہ آپ بات کر رہے ہیں 8 کی, زرداری اٹیمپٹڈ, یس, ٹھیک ہے. عمران خان نے کہا جی ٹھیک ہے جو بھی آئے گا میں انٹرویو کروں گا, ٹھیک ہے, جہاں سے کام خراب ہوا. نواز شریف 3 دفعہ لڑ کے نکلا ہوا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ کوشش کرتی ہے, مجھے نواز شریف سے 100 اختلاف ہیں, لیکن نواز شریف کا یہ کریڈٹ ہے کہ وہ 3 دفعہ اس نے, اور پھر وہ واحد پرائم منسٹر ہے جس نے ایک آرمی چیف کو بلایا اور اس نے کہا کہ آپ نے یہ بیان دیا ہے کہ جی ایسے کر کے ترکی کی طرز کا سسٹم ہونا چاہیے, تو انہوں نے کہا جی دیا ہے. تو نواز نے کہا آپ ریزائن کریں, اور اس شخص کو ریزائن کرنا پڑا, اس آرمی چیف کو. پاکستان کی ہسٹری میں ایسی مثال نہیں ہے. اور سر غالباً اگر یہ بات ٹھیک ہے تو رئیس شریف صاحب نے بہت زور لگایا ایکسٹینشن کا, اگر آپ سمجھتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, اور نہیں دی. لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ جنرل وحید کاکڑ نے نواز شریف کو بٹھا کے اسٹک کہتے ہیں, جی بالکل, کیسے اسٹک سے کہا کہ آپ استعفیٰ لکھیں, تو نواز شریف نے کہا پہلے اس سے لکھوائیں پھر میں لکھوں گا. وہ نواز شریف نے سٹینڈ نہیں لیا, ٹھیک ہے نا. جی, تو پولیٹیکل قیادت کوشش کرتی ہے. عمران خان کے آنے کے 1 سال بعد, اب یہ تو کلیئر ہے, خود اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے آفیسرز ہیں انہوں نے کہا کہ 1 سال بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ عمران خان ٹھیک نہیں ہے, تو ہم نے اسے ہٹانے کی کوشش شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے, منیف فاروق کہتا ہے کہ ہمیں بلا کے کہا کہ عمران خان کے خلاف بولو. خواجہ آصف نے کہا تھے پنجاب بھی اور پھر فیڈرل بھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان نے بھی ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا. لیکن سر اس میں کوشچن پیدا ہوتا ہے, جب پہلے آپ یہ کمپرومائز کے تیار ہوتے ہیں کہ مجھے آپ لے آئیں, I will be good boy. When you come on the chair and you don't act like a good boy, then you get kicked out. So was it right when you committed to be a good boy? No, you may ask this question like this, was it right to kick out the popular leadership? No, why that popular leadership committed to be a good boy? وہ تو انہوں نے اقتدار میں آنا ہے نا, اقتدار تو ان کا تو سر جو لائے گا اسحاق ڈار صاحب جو لائے گا چیئر پہ, تو پاور تو اس کے پاس ہی رہے گی. اب وہ میں مثال نہیں نہ دے سکتا آپ کو, کچھ مثالیں ہیں ایسی جو کنٹروورشل ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, جس میں ایسے ہی ہوا کہ سب سے پہلے اقتدار کا حصہ بنے اللہ کے نیک لوگ بہت سارے, ٹھیک بات, اور پھر وہ تبدیلیاں لے کے آگے. لیکن سر پھر جو ٹیم لائے اپنے ارد, محمود خان کے پی میں, عثمان بزدار یہاں پہ, کرپشن گھر میں, اور ان کو آپ کیسے دیکھیں گے ان چیزوں کو؟ یار دیکھیں, ہم بطور قوم ایک گھٹیا لوگ ہیں, ہم بطور قوم ایک منافق, احسان فراموش, لالچی, خود غرض لوگ ہیں. ہم میں کتنے لوگ ہیں جن کو ہم یہ مثال دے سکتے ہیں کہ یار یہ بڑے بے غرض لوگ تھے, سیلف لیس, ٹھیک ہے. مادام فاؤ آئی تو وہ وہاں سے آئی, جرمنی سے, کینسر, ہاں, اور یہاں کی ہو کے رہ گئی, کینسر نہیں سر, جزام, ہاں جو بھی وٹ ایور, تو مادام فاؤ جو تھی وہاں سے آئی. جی سر. اچھا, کوئی ایک ایدھی جیسی ایک آدھی ہمارے پاس مثال ہوگی, بالکل ٹھیک ہے. ادروائز ہم اتنے سیلفش لوگ ہیں, پیسے کے اتنے لالچی, اقتدار کے بھوکے, طاقت کے پجاری, منافق, کلمہ پڑھتے ہیں سور کا گوشت بیچتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں دودھ کیمیکل والا بیچتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں اور مری بیورو جو ہے وہ ہمارے پیسوں سے چل رہی ہوتی ہے. ایک ہندو پارلیمنٹ میں کہتا ہے جی اس پہ پابندی لگا دے, پرمٹ ساڑھے ناتے بنے نے پیندا کوئی ہو رہے. تو عمران خان نے خٹک کو کیا ٹرسٹ, وہ بھاگ گیا. اس نے محمود کو کیا, گنڈا پور کو کیا, اب سہیل آفریدی کو کیا. میں 4 وزرائے اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں. نواز شریف نے اپنی مرضی سے 3 آرمی چیف لگائے, تینوں نے اسے نکال دیا. تو
اب بلٹ ہم لوگ جو ہے نا اس طرح کے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں جو طاقت آ جائے وہ اس کو پھر پوری طرح استعمال کرتا ہے. تو میں اب اس بات پہ بالکل دکھی نہیں ہوتا. مجھے نا میرے ایک دوست ہیں نصرت شاہ صاحب، ان کا ایک شعر ہے کہ میری نگاہ سے گزرے ہیں سینکڑوں طوفان، میری نظر میں کوئی حادثہ عجیب نہیں. اب میری نظر میں کوئی حادثہ عجیب نہیں ہے. It has become quite normal. اب میں لوگوں کی منافقت، لوگوں کی دو نمبریوں پہ کڑتا نہیں ہوں. میں یوزڈ ٹو ہو گیا. سارا صاحب جہاں ہم کھڑے ہیں آج، یہ کشتی اب جو ہے طوفان کے درمیان ہے، ساحل بہت دور نظر آتا ہے، اور جو کشتی چلانے والے ہیں ان کا بھی پروگرام کوئی طوفان سے نکلنے کا نظر نہیں آتا. لیکن جو کشتی میں بسیرا کرنے والے، جن کی زندگی ساتھ دار و مداری اس کشتی پہ ہے، کچھ تو ایسے ہیں نا جو چھوڑ کے پھر نکل جائیں گے، ان کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے کہ جو پاکستان کی پبلک ہے، 85% لوگ ماہانہ 25 سے 70-80 ہزار بڑی مشکل سے کماتے ہیں، 5-10% ہماری مڈل کلاس ہے، 2-3% ایلیٹ ہے. تو جو میجورٹی آف پاکستان ہے، کامن مین، ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ یہ اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ منفع ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی لیڈر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس قوم میں جو نیک پارسا آئے گا نا، وہ مارا جائے گا یا وہ فارغ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ مطلب اچھے لوگ سیاست میں نہ آئیں؟ نہیں، اچھے لوگ سیاست میں آئیں تو کیسے آ سکتے ہیں آپ بتائیں؟ آپ ایک الیکشن نہیں لڑ سکتے. بالکل ٹھیک سر، جو نظام ہے ہمارا. ٹھیک ہے، جب کوئی عام آدمی الیکشن میں آتا ہے نا لڑنے، ہم اسے شریف دیوا کے نام سے، سلیم کرلا کے نام سے اس کا چیزہ لیتے ہیں. میں جتنی آپ کے پاس میری ریپیوٹ اللہ نے بنائی، ایک آپ کے نظر میں ایک اچھا شریف آدمی، تعلیم یافتہ، سلجھا ہوا، ملک سے محبت کرنے والا، خریق بات کرنے، میں الیکشن لڑوں نا مجھے 10 ووٹ نہیں ملیں گے، کیونکہ اس قوم کو میری شکل میں قوم کو اپنا چہرہ نظر نہیں آ رہا. جب کوئی بندہ آئے، سر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوری. آپ آج کل جتنی فالوئنگ پاکستان میں جرنلسٹ کی ہے یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا میں، آپ اس میں بہت آگے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں. اس کی ریزن ہے نا کہ یہ فالوئنگ جو ہے نا، اس میں نا مطلب یہ لوگ جو مجھے فالو کرتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے. جو 25 کروڑ لوگوں میں اگر فرض کریں 25,000 لوگ مجھے میرا ویلاگ دیکھتے ہیں تو یہ اشاریہ پوائنٹ سم تھنگ جا کے ہوتا ہے. قوم تو نہیں دیکھتی. ٹھیک ہے نا. اچھا، میں الیکشن لڑوں نا تو میرے ساتھ والا کہے گا کہ وہ تھانے میں بندہ نہیں لے آ سکتا، اب میرا میٹر میں پیچھے کرانا یہ ہوتا ہے، واپڈا لے آ جاتے ہیں، رکوا نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. میرے بچے نو سرکاری دفتر نہیں جو کرا سکتا. اسی دوران ایک دم ہو ہٹو بچو، گاڑی آئی ہیں 4-5-6، ایک دم 5-7 لوگ اترے گنوں والے، اور وہ ہوئے. پھر وہ ایک بندہ بڑا اعلیٰ سا کلف کا کپڑے اور وہ پہن کے اور وہ نیچے اترا ہے تو لوگ اسے مل رہے ہیں. میرے ابے دے مرنتے بھی آیا سی، بہت بڑا کرائٹیریا ہے. بالکل صحیح سے وہ پائی ہے میرے بھتیجے دے ویاہ تے بھی آیا خوشی غمی. ٹھیک ہے، مطلب یہ ایک کرائٹیریا ہے. وہ اس کے ساتھ کون لوگ ہیں، گنے کن کی ہیں، گاڑی کہاں سے لی ہے، وہ خود کیا ہے، اس کی ریپیوٹ کیا ہے. ابھی یہ جو ایک پنجاب اسمبلی میں بل پاس ہونے لگا تھا کہ جس میں جس کے اوپر پتہ نہیں کتنی FIR ہوں گی، تو میں نے کہا یہ نہ کریں، آپ کی آدھی پونی اسمبلی فارغ ہو جائے گی. آپ کے ایک MP پہ اتنے کیسز ہیں کہ آپ کو یہ تو پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا کوئی نہیں ملے گا. تو جس قوم کے اندر اس لیول کے لوگ ہوں اور وہ لیڈر ہوں تو پھر اس قوم کا یہی حال ہونا چاہیے جو اب ہو رہا ہے. اندازہ کریں آپ کہ مریم اورنگزیب، بلاول بھٹو، یہ لوگ جا کے، مریم نواز، یہ لوگ جا کے جب غریبوں کی وہاں بات کرتے ہیں، جی سر، مجھے بلیو یو می وہ اس لمحے کو دیکھ کے اتنا دکھ ہوا جب وہ اسٹیج پہ ایک بابا کو لایا گیا اور کیپٹن صفدر نے اسے بابے کو ہاتھ پش کر کے کہا کہ ناچ. ہاں ٹھیک ہے نا. پھر اس کے کان میں کہا گیا کہ ناچ، اور پھر بابا
کنفیوز تھا, پھر بابے نے ایسے کیا. ہم یہی ہیں بس, یہ قوم اتنی ہے. ہم وہ ہیں جن کے کان میں کہا جائے یا جسے دھکا دے کے کہا جائے ناچو, اور ہم پھر ناچتے ہیں کیونکہ ہمیں قیمے والے نان, بریانی یا پیسے ملتے. تو جو لوگ اپنے ضمیروں کی قیمتیں اتنی کم وصول کرتے ہیں, پھر ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. لہٰذا رانا صاحب کا بہت شکریہ. ہمارے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ جو کہ ایک پبلک گڈ, پبلک اویئرنیس, ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ, کمپیٹنٹ, ویژنری, ایتھیکل, اس کے لیے کوشش کر رہا ہے. اس کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, آپ کو اس میں کامیابی ملے نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ کہ آپ کوشش کر رہے ہیں. روز قیامت میرا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کوشش کے بدلے ہی بہت کچھ عطا کرے گا. کہ آپ نے ایک ایسے ظلم اور جبر کے دور میں جب لوگوں کے اندر سے ایک میرٹ ختم ہو چکا تھا, آپ میرٹ کی بات کرتے تھے, تو یہ بہت بڑا کام ہے. میں علی گڑھ والوں کو اس کے اوپر مبارکباد دیتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ میری کہیں انہیں ضرورت ہو تو میں ہر وقت ان کے لیے اویلیبل ہوں, بیکاز وہ پاکستان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے سر سید احمد خان نے کیا تھا, جس کی ہمیں ضرورت ہے. بہت شکریہ اسحاق رانا صاحب آپ کے وقت کے. ویورز, امید ہے آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ جو اسحاق رانا صاحب نے پاکستان میں موجود مسائل, ان کی وجوہات, اور ہم کیسے اس کو حل کر سکتے ہیں آنے والے سالوں میں, آنے والی دہائیوں میں, آپ اس پر غور کریں گے, اپنا فیڈ بیک دیں گے. تھینک یو.